اللہ तबारक ताला ने बाज़ दिनों को, बाज़ चीज़ों को, बाज़ वक्तों को, बाज़ महीनों को अपनी रहमत से फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक ताला के उन मखसूस दिनों को फजीलत अता करने में हम गुनहगारों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सब कुछ चीज़ें फजीलत माब हो जाती हैं, उनकी अज़मत बढ़ जाती है। तो अल्लाह के बंदों को कम वक्त में ज़्यादा नफ़ा कमाने का मौका नसीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें अपनी रहमत से अता की हैं कि जिनमें अमल थोड़ा है, अज़र ज़्यादा है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान थोड़े वक्त में, थोड़े टाइम में, थोड़ी मसरूफ़ियत में अपने रब करीम के बारगाह से ज़्यादा अज़र का मुस्तईन हो जाता है। इन्हीं फ़जीलत में ज़्यादा अज़मत वाला महीना माह रमज़ान मुबारक है। कुरान मजीद में इस मुबारक महीने का ज़िक्र आया है। रमज़ान महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फ़रमाया है। इस माह नूर, माह सुरूर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र फ़रमाया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रमाते हैं कि शाबान मुअज़्ज़न का आखिरी दिन था। अगले दिन से रमज़ान शुरू होने वाले थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान की फ़जीलत पर खुतबा इरशाद फ़रमाया। ऐसा मेहमान जिसके आने से पहले उसकी फ़जीलत बयान की जा रही है। और उसकी फ़जीलत कौन बयान कर रहे हैं? इमामुल अंबिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ़ अपनी उम्मत के दिलों में उसकी फ़जीलत को बिठाने के लिए कि पूरी तरह तुम अपने जहन में और अपने दिल में एक बात बिठाओ कि अज़मत वाला महीना आने वाला है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कबल उसकी अज़मत बयान की है। हम समझते हैं कि एक महीना है, एक रूटीन का मामला है, हर साल महीना आता है और चला जाता है। लेकिन आप इसे इस नज़र से देखेंगे कि इस महीने के आने से पहले अभी एक दिन बाद आना है रमज़ान को, और आने से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रमाते हैं कि हमें बाकायदा बुलाकर खुतबा देकर फ़जीलत फ़रमाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने की फ़जीलत फ़रमाई, यानी ज़िक्री तौर पर उम्मत को तैयार किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो मुबारक है। तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करो कि एक माह नूर आने वाला है। इस्लामी इबादत जितनी भी हैं, कोई नतीजा रखती हैं, कोई रिज़ल्ट रखती हैं। इंसान को तज़किया नसीब होता है। ये वो रमज़ानुल मुबारक है, ये वो रोज़ा है, ये रोज़ा अपने दामन में तरबियत रखता है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तुम में पहले भी रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़ा तुम्हें परहेज़गार बनाएगा, तुम्हारे अंदर से वो नफसानी चीज़ें होंगी उन्हें निकालेगा, और अल्लाह तबारक ताला की तरफ तुम्हारे दिल का रुझान होगा, तुम्हारी रूह का रुझान होगा। तुम्हें नज़दीकियाँ मिलेंगी अपने रब से। और रोज़ा इंसान की तरबियत करता है। इंसान को रोज़ा ज़हनी तौर पर तैयार करता है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पीना है। अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और रमज़ान महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है। दुआ करें कि अल्लाह इस महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये महीना इतना प्यारा है कि इस पर एक अच्छा सा बयान है, एक हदीस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए। ये बहुत ही प्यारी हदीस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए, अल्लाह से बात कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, मैं मूसा से बात कर रहा था, मूसा मुझसे बात कर रहे थे। बात करते करते कहा, ए अल्लाह, तेरे और मेरे दरमियान में कितना फ़ासला है? अल्लाह ने कहा दोबारा से कहा, अल्लाह, तेरे और मेरे दरमियान कितना फ़ासला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया,
میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کا پردہ پوری دنیا کے برابر ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تیرے اور میرے درمیان میں اتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے اور میرے بیچ 70,000 نور کا پردہ ہے، اور اگر میں نے ایک پردہ بھی ہٹایا تو میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا۔ اتنا لمبا فاصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تیرے اور میرے درمیان تو اتنا فاصلہ ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہوگا کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، ہاں، کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس کے درمیان اور تمہارے درمیان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہاں تو ایسا ہی فاصلہ ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا اور میرے محبوب ادھر ہوں گے، ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے۔ لیکن اللہ نے کہا، کچھ لوگ ایسے ہیں، اے موسیٰ، تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ کہا، اللہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آخری نبی کی امتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے آخری نبی کے امتی، ان پر میں روزہ فرض کروں گا، وہ روزہ رکھیں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، سورج غروب ہونے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا۔ اس وقت میرے آخری نبی کے امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا، اے موسیٰ، اس وقت میرے اور ان کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کا پردہ ہے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بہنوں، وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ہم سب روزے رکھیں گے، بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے۔ اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے دار پر۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نماز پڑھے گا، میں اسے جنت دوں گا، میرا بندہ زکوٰۃ دے گا، میں جنت دوں گا، میرا بندہ عمرہ کرے گا، میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ حج کرے گا، میں جنت عطا کروں گا، لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا، میں جنت عطا نہیں کروں گا۔ تو پیارے نبی نے پوچھا، یا اللہ، جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبی، کہہ دو سب عبادت کرنے والوں کو، جنت دوں گا، روزے پر جنت نہیں دوں گا، میں خود ان کا بن جاؤں گا، میں ان کا بن جاؤں گا، وہ میرے بن جائیں گے۔ ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئیں۔ جنت ملے یا ملے گی تو ایک جنت ملے گی، دو جنت ملے گی، لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنتیں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ روزے پر بہت کچھ دیتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو روزے دار پر بہت رحم آتا ہے۔ روزے دار پر اللہ اتنا رحم کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے معصوم بچے پر رحم کرتا ہے۔ روزے دار پر رحم کرنا، کیونکہ پانی اس کے سامنے ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے واسطے وہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کے واسطے وہ پیتا نہیں ہے، ڈرتا ہے، پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم نے روزہ رکھا، افطار بھی کرا، سحری بھی کری، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا روزہ قبول ہوا؟ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والا بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہمارے سبب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ روزہ رکھنے والے سحری بھی کریں گے، افطاری بھی کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ ملتا ہے، لیکن کچھ روزے رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔
ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں، روزے 30 دن کے ہیں یا روزے 29 دن کے ہیں۔ کون سی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو روزے تم پر فرض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو نے روزہ رکھا، تراویحیں بھی پڑھیں، 29 دن کے روزے رکھے یا 30 دن کا روزہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اللہ تتقون، اگر تقوی ہے تو روزہ قبول ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے صاف کہہ دیا لا اللہ تتقون، سب روزہ رکھیں گے، تقوی ہوگا تو روزہ قبول ہوگا، تقوی نہیں تو روزہ قبول نہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پر آیا ہے تقوی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سنو، تقوی اس کو کہتے ہیں کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا تھا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا تھا اس لیے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے جا میرے بندے، تیرے اندر تقوی آ گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ تقوی کیا ہے؟ گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا نہیں ہو، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہو، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے بندہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ کیونکہ پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تیرا ڈر ہے، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کہے گا جا، میں نے تجھے جنت دے دی، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون ہے اس کے لیے تیار؟ تو سنو مومنو، ٹینشن نہیں، گھبراہٹ نہیں، اینزائٹی نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کسی نے یہ ذہن بنا لیا، ذرا سوچیں، تھوڑا تصور کریں، کسی نے ذہن بنا لیا کہ مجھے مرنے کے بعد مجھے جنت کے باغ میں جانا ہے، ذرا 1 منٹ سوچیں، تھوڑا تصور کریں، ادھر قبر بند ہوئی اور نیچے باغیچہ، جنت کا باغیچہ، کوئی معمولی باغ نہیں، جنت کا باغیچہ۔ اور تصور کریں قبر میں گئے اور جنت کا باغ ہو، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہم انی اسألک جنہ، اے اللہ ہم کو جنت دے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہا کرو اللہ ہمیں جنت دے، اور جنت کی وجہ سے دنیا میں گناہ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اور خراب اعمال لے کر گئے تو قبر کے نیچے دوزخ کا گڑھا بھی ہے۔ ہم بے باک ہو گئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارا مزاج ہے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھو گے؟ کیا قبر میں وہ ہوگا، وہ دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے۔ کیا جنازہ لے کر جائیں گے تب دیکھا جائے گا؟ جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ جب بدن پر فالش کا اٹیک ہوگا تب دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں جب آگ لگے گی تب دیکھا جائے گا؟ قبر میں جب سانپ اور بچھوؤں سے سامنا ہوگا تب دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا میں پھیلاتی رہتی ہو بے پردگی کے ساتھ، جب اس چہرے پر سانپ مسرت کر دیے جائیں گے تب دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہو، یہ جوانی اگر اللہ نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے مقرر کر دی جائے تب دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جمی کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھے بڑا ناز ہے، تو بچا لے چاہے جتنا، چاہے دل کا ساز ہے، کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرو گے کیا دیکھا جائے گا؟ فرشتے ہتھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا؟ جب پل صراط پر چلو گے تو سمجھو گے کہ کیا دیکھا جائے گا؟ جب پل صراط سے کٹ کر لوگ دوزخ کے گڑھوں میں گر رہے ہیں، اب سوچو تو صحیح
اس وقت کا کس طرح پل صراط پر ہم قدم رکھیں گے، کبھی تصور کیا ہے؟ پل صراط کا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ تصور کرو ہم پل صراط کے کنارے کھڑے ہیں، اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، چیخو پکار مچی ہوئی ہے، لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہیں، لوگ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں، میرے سارے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی، اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا کیا تھا، میں کیسے گزاروں گا پل صراط سے، میں اگر کٹ کر گر گیا تو کیا بنے گا؟ ہم سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہزاروں سال تک گرے گا تب دوزخ کی تہ میں پہنچے گا، اتنا بڑا گڑھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا تلوار کی دھار سے زیادہ، بال سے زیادہ باریک جہنم پر بنا ہوا پل صراط، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط، چیخو پکار کی آواز اور میرے اعمال ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، نیکی کم پڑ جائے گی، نہ ماں بیٹے کو نیکی دے گی، نہ بیٹا ماں کو نیکی دے گا، چار کندھوں پر لاد کر قبر میں دبا کر آ جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض، اس کا حبیب روٹھ گیا، خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو کبھی سوچا ہے مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بس تھوڑا سوچنے کی بات ہے، تھوڑا جاگنے کی بات ہے۔ جنت کا بیان کم اور دوزخ کا بیان اس لیے زیادہ کیا ہے تاکہ ہم اور آپ میں ایک ڈر پیدا ہو اور ہم گناہوں کا راستہ چھوڑ دیں۔ گھنٹوں موبائل چلا کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، نہ فرض نماز ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ ذکر و اذکار ہے۔ کبھی سوچا ہے کبھی نہ کبھی تو ٹائم پورا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہماری سانسیں رکیں گی، تب کیا ہوگا؟ مومنوں، آپ نے اور ہم نے زندگی کو اور ہم نے جینے کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ ارے مرنے کے لیے جیو، ہم تو جینے کے لیے جی رہے ہیں۔ مرنے کے لیے جیو، مرنے کا ڈر لے کر جیو، اس رمضان میں اللہ سے ڈر کر تقوی حاصل کر کے جیو، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اپنا کر جیو۔ بس اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے اعمال سدھار لو، دل صاف کر لو، دل سے کپٹ نکال دو، جلن نکال دو، گناہوں سے بچو۔ بس اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، گناہ کرنے سے توبہ کر لو، پرانے گناہوں کی رب کے آگے رو رو کر توبہ کر لو، جنت کا خواب دیکھیں، اللہ سے ڈریں، نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، جنت کا سپنا رب العزت ضرور پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم بھائی بہنوں کو نیک صالحہ اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری بخشش کر دے یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔